अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। स्पीकर कौमी असम्बली से अराकीन कंट्रोल नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने का इंतजाम कर लिया है। प्रेस गैलरी से किसी भी सहाफी के मोबाइल से वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कल असेंबली फ्लोर पर जो कुछ हुआ सबने देखा, लातें चली, एक दूसरे को घूंसे मारे गए, गालम गलोच हुई, बात हाथापाई तक जा पहुंची। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम के खिलाफ नारे लगवाने, हुकूमती अराकीन इश्तियाल में फिर आए और यहाँ तक के शहरियार आफरीदी और शाहिद खाकान अब्बासी गुत्थम गुत्ता हो गए। कुछ अराकीन ने बीच बचाव की कोशिश जरूर की तो कुछ ने बीच बचाव की आड़ में अपना हाथ भी साफ किया। शहरियार आफरीदी को थप्पड़ मारा गया। ये तमाम तर मनाजिर बहुत ही अफसोसनाक थे। अवामी नुमाइंदों का इस तरह एक दूसरे पर चढ़ दौड़ना किसी भी तरह किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जिसने जो भी किया गलत था, जिससे पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ, पार्लियामेंटेरियंस की खासी बदनामी भी हुई। इस सब के बाद होना ये चाहिए था कि जो जिम्मेदारान थे उनका तायुन किया जाता, स्पीकर साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते। शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी, शाहिद खान अब्बासी, मोइन भट्टो, हुकूमती या अपोजिशन अराकीन, सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला किया जाता। लेकिन हुआ इससे उलट ही है। स्पीकर साहब ने तमाम तर गुस्सा उस सहाफी पर निकाल दिया जिसने प्रेस गैलरी से इन तमाम मनाजिर की वीडियो बनाई। स्पीकर ने मौके इख्तियार किया कि प्रेस गैलरी से वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था, इसलिए अब से पार्लियामेंट सेशन की मोबाइल फुटेज बनाने पर पाबंदी होगी। ये बात खासी अजीब भी है क्योंकि आज पार्लियामेंट में हंगामा आराई की तहकीकात से मुतालिक जो इजलास हुआ, इसी फुटेज की बुनियाद पर जिम्मेदारों का तायुन हुआ है। नवाज लीग के रुकन मोइन भट्टो की निशानदही की गई जिन्होंने शहरियार आफरीदी को थप्पड़ मारा। मुराद सईद के मनफी किरदार की वजाहत भी हुई। इसके अलावा स्पीकर साहब की मीडिया को कंट्रोल करने की ये पहली कोशिश नहीं, इससे पहले भी इसी तरह के अहकामात जारी करते रहे हैं। चैनल्स को पार्लियामेंट सेशन की मोबाइल वीडियोस नशर करने से रोकने के लिए वो इससे पहले पैमरा को खत भी लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि स्पीकर का ये इक़दाम किस हद तक दुरुस्त है। क्या वाकई सहाफियों को गैलरी से बैठकर सेशन की वीडियो बनाना गलत है? क्योंकि पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी का मकसद ही यही होता है कि जो पार्लियामानी कार्रवाई है, जो कुछ वहां पर हो रहा है, वो आवाम तक पहुंच सके। पहले ये कार्रवाई अल्फाज की शक्ल में पहुंचती थी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी है हमारे हाथ में, तो अब टेक्नोलॉजी से वीडियो की शक्ल में ये कार्रवाई आवाम तक पहुंच रही है। तो क्या हमारी पार्लियामेंट को जिद्दत पसंद नहीं है, जिद्दत से खाइफ है, तब्दीली नहीं चाहती? और सबसे अहम नुकता यह है कि ये स्पीकर की सवाबदीद है भी या नहीं। आज का प्रोग्राम पहले सेगमेंट पर हम इसी पर बात करेंगे। सकलैन इमाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो नामवर सहाफ़ी हैं और बरतानिया में ही हैं। उनसे ये जानेंगे कि वहाँ पार्लियामानी जो कार्रवाई होती है उसको कैसे कवरेज दी जाती है और क्या उसूल व ज़वाबित वहाँ पर हैं और यहाँ पर क्या है, इसका एक मवाजना भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पार्लियामानी कार्रवाई की मोबाइल कवरेज पर पाबंदी, इसी पर हम बात करेंगे। लंदन से स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है सकलैन इमाम साहब ने, जो बरतानवी सहाफ़ी हैं। सकलैन इमाम साहब, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर तो मीडिया की हुदूद का कोई तायुन नहीं है। आप पाकिस्तान और बरतानवी निज़ाम दोनों से ही वाकिफ़ हैं, दोनों ही जगह खिदमत अंजाम देते रहे हैं। बरतानिया में पार्लियामानी कवरेज का तरीक़ाकार क्या है? क्या उसूल व ज़वाबित हैं पार्लियामानी कवरेज के लिए? देखिए, पार्लियामानी कवरेज के बारे में यहाँ बहुत ही वाज़ेह किस्म की एथिक्स हैं। दो किस्म के समझिए, एक खुद पार्लियामान के अरकान के अपने एथिक्स हैं जिसके मुताबिक वो बिहेव करते हैं, और एक उसकी रिपोर्टिंग के लिए जो साथियों के एथिक्स हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई स्पीकर किसी चीज़ को हज़फ कर दे कार्रवाई से, तो वो आमतौर पर रिपोर्ट नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन बाद पर उस रूल में भी ब्रेक हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि कन्वेंशन के मुताबिक ये मुल्क चलता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन कन्वेंशन ब्रेक भी होती, तोड़ी भी जाती हैं। लेकिन फिर उसके बावजूद भी एक हर जगह एक रिस्ट्रेन है। इसके अलावा जो सहाफ़ियों के लिए बड़ी बुनियादी चीज़ यहाँ पे समझी जाती है कि वो जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं ख़ासतौर पे पार्लियामेंट की कार्रवाई को, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके करें, यानी उसको बिल्कुल एक अलहदा से इस तरह ना बयान करें कि समझ में आए कि क्या कहा गया था या क्या कार्रवाई हो रही थी। तो उस वजह से यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है किसी भी किस्म की, बल्कि जो एक मशहूर एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है मीडिया बल्कि सहाफ़त के लिए, कि फोर्थ स्टेट यानी चौथा सतून, ये असल में चौथा सतून का लफ्ज़ ही बरताने की पार्लियामेंट की कार्रवाई जो सहाफ़ी किया करते थे उनके बारे में कहा गया था। एक पार्लियामान ने देखा तो काफ़ी, यानी ये 19वीं सदी के आगाज़ में जब अखबारात नए आना शुरू हुए थे, तो उस वक्त पार्लियामेंटेरियंस ने महसूस किया था, यानी अरकान पार्लियामान ने, कि हमारी जो कार्रवाई अखबारों में छपती है उसके नतीजे में इस ऐवान की सारी इत्तलात लोगों तक पहुँचती है।
تو انہوں نے کہا تو اس پارلیمان کی حیثیت اور طاقت اسی میں ہے کہ اس کارروائی کو ہمیشہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو انہوں نے کہا تو یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یعنی صحافی جو بیٹھ کے لکھ رہے تھے رپورٹیں یا کارروائی لکھتے تھے اپنے پوائنٹس لیتے تھے تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا چوتھا ستون ہے اس پارلیمان کا. سکلین صاحب جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ پابندی نہیں ہے لیکن اسپیکر چاہے تو وہ جو بھی کارروائی چاہے وہ اس کو حذف کر سکتا ہے, تو کیا اسپیکر کی یہ ثوابدید ہو سکتی ہے کہ وہ مکمل طور پر پابندی لگا دے کہ کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہ بنائی جائے, کیونکہ یہاں پر جو معاملہ ہوا ہے پاکستان میں جو وہ ویڈیو کے اوپر ہوا ہے, اس کارروائی کو الفاظ کی صورت میں تو آپ باہر لے آتے ہیں لیکن اس کارروائی کو آپ ایک فوٹیج کی صورت میں ان مناظر کی صورت میں باہر نہیں لے جا سکتے. دیکھیے اب یہاں پہ دو پہلو ہیں اس بات کے, ایک یہ کہ کیا اسپیکر کی ثوابدید ان لمیٹڈ ہے, یعنی ہمارے یہاں تصور یہ کہتا ہے اگر کسی کو ایک ثوابدید دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو دل چاہے کسی کے خواہش کے مطابق اس کا لڈو کھانے کو دل چاہ رہا تو لڈو کھا لے, گلاب جامن کھانے کو دل چاہ رہا تو گلاب جامن کھا لے. ایسا نہیں ہوتا. ثوابدید کی بھی ایک لمٹس ہوتی ہیں اور برطانوی معاشرہ مکمل طور پہ ایک ریسٹرینس پہ چلتا ہے. آپ اٹھ کے کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ ڈیسنٹلی بہیو کریں گی. تو جب ثوابدید بھی کسی کو دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسنٹلی اپنی ثوابدید کو ایک اچھے طریقے سے پبلک انٹرسٹ میں استعمال کرے گا. اور پبلک انٹرسٹ سے مراد ہے کہ اس کی اس کارروائی سے, اس حذف کرنے کی کارروائی سے, کوئی بھی ثوابدید سے عوام کا بھلا ہوگا نہ کہ کچھ اور ہوگا. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ جہاں تک رپورٹنگ اگر فرض کی حذف ہو گئی تو حذف تو بھائی اس نے ایک سرکاری جو رجسٹر ہے وہاں سے حذف کی ہے, لیکن اگر ایک واقعہ ہوا ہے, فرض کیجئے کسی نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ اپنی کارروائی سے جتنا مرضی حذف کر لیں, وہ واقعہ تو ہوا ہے اور وہ کارروائی کا حصہ بنے نہ بنے. لیکن میں مثال دوں گا آپ کو کہ بہت عرصہ پہلے 1950 کی دہائی میں پاکستان میں کا جو صوبہ ہوا کرتا تھا مشرقی پاکستان, وہاں پہ ایک اسمبلی کی کارروائی کے دوران اتنی لڑائی تھی, کرسیاں چلی تھی کہ ایک ممبر اسمبلی ہلاک ہو گئے تھے اس میں. تو آپ اس کارروائی کو اگر حذف بھی کر دیں تو ایک آدمی ہلاک ہوا ہے, ایک آدمی کو ہرٹ کیا گیا, یہ زخمی ہوا ہے. تو یہ کارروائی حذف کرنا ایک قانونی طور پہ ہوتا ہے. سکلین صاحب آپ نے جو برطانوی نظام ہے اس کو تو بڑی اچھی طریقے سے یہاں پر ایکسپلین بھی کیا ہے. اب واپس میں اگر پاکستان کی طرف ہی آ جاؤں, اب پارلیمنٹ میں پریس گیلری کا جو قیام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو بھی کارروائی ہے وہ شفاف طریقے سے ہو, وہ لوگوں تک پہنچے, لوگوں کے علم میں ہو کہ عوامی نمائندے پارلیمان میں کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ پارلیمان میں یہ کچھ کر رہے ہیں, وہاں پر یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور اس برے رویے کے ساتھ وہ پیش آ رہے ہیں, تو کیا یہ سب کچھ عوام کو بتانا, آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ کہ کیا یہ غلط ہے, اس طرح سے کوریج نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے اگر ایوان میں ایک بات غلط ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے تو یہ ایوان ہے, اور ایوان کا تقدس رپورٹنگ سے خراب نہیں ہوتا, ایوان کا تقدس اس کے ارکان کے رویوں سے خراب ہوتا ہے. بالکل. ہاں اگر کوئی صحافی اپنی پریس گیلری سے نکل کے ایوان کے فلور پہ چلا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے کوئی کارروائی شروع کر دے یا باتیں کرنا شروع کر دے, تو وہاں پہ اسپیکر کا حق ہے کہ وہ ایوان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے یا اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس صحافی کو کہے کہ یا فلور سے باہر نکل جائیں. یہ تو وہ کر سکتا ہے جی. لیکن صحافی اگر صرف بیٹھ کے لکھ رہا ہے اور آگے عوام تک پہنچا رہا ہے تو یہ صحافی کا ہی حق نہیں ہے, یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جانیں کہ ان کے منتخب ارکان جو ہیں وہ ایوان میں جا کے کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ. پابندی لگانا جو کسی بھی ٹھیک ہے. بہت امام صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ایوان کا جو تقدس ہے رپورٹنگ سے خراب نہیں ہوگا, وہاں جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے رویے سے خراب ہو سکتا ہے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس بریک کے بعد بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جن کی متنازع پالیسیوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. کیپ واچنگ پاکستان ایٹ 7. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران جو کچھ کہا اب وہ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹرمپ کو صدر بنے صرف ایک ہفتہ ہوا ہے اور اس دوران انہوں نے پورا نظام ہلا کر رکھ دیا ہے. انہوں نے ٹرانس پیسیفک معاہدہ ختم کر دیا اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانے کی منظوری دے چکے ہیں. امیگریشن قوانین میں بھی تبدیلی کی تیاری کر رہے ہیں اور 7 اسلامی ممالک پر ویزا پابندی پر غور ہو رہا ہے. امریکہ میں مسلمانوں کی رجسٹریشن کی خبریں بھی آ رہی ہیں. اوباما کیئر میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دورہ امریکہ کی دعوت دی جا چکی ہے اور ٹرمپ نے یہ سب کچھ صرف ایک ہفتے میں کیا ہے. یہ تمام متنازع فیصلے ہیں جن پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر افسران مستعفی ہو گئے ہیں. امریکی سابق سیکرٹری خارجہ میڈلین البرائٹ نے آج بیان دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر رجسٹر کرائیں گی.
ٹرمپ کے یہ تمام تر جو اقدامات ہیں تنازعات کو جنم دے رہے ہیں اور ان تنازعات کی زد میں اب پاکستان بھی آ رہا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں واضح طور پر اب یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستانی اور افغان شہریوں کو امریکہ میں داخلے پر کڑی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کی یہ پالیسیاں دنیا کو کہاں لے کر جائیں گی اور خاص طور پر پاکستان کہاں کھڑا رہے گا، اس پر ہم بات میں سابق پاکستانی سفیر عابدہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ عابدہ صاحبہ آپ کا۔ ٹرمپ کی جب وزیر اعظم نواز شریف سے گفتگو سامنے آئی تھی تو ایسا لگا تھا کہ شاید جو ٹرمپ سے متعلق ایک رائے قائم تھی وہ غلط ہے، کیونکہ اوباما انتظامیہ سے ہمارے تعلقات اتنے اچھے بھی نہیں رہے تھے، لیکن ٹرمپ کا صدر بننے کے بعد مودی کو دورے کی دعوت دینا اور اب اپنے انٹرویو میں پاکستانیوں کے داخلے پر جو کڑی جانچ پڑتال کی بات کی گئی ہے، امریکہ سوچ کیا رہا ہے پاکستان کے بارے میں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ پاک امریکہ تعلقات جہاں کھڑے ہیں اسی نہج پہ رہنے کی توقع ہے۔ جو ٹیلی فون کال ہوئی تھی وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کے اور بتایا تو پھر ان کی جانب سے ٹرمپ کے کوارٹرز کی جانب سے کچھ تردید یا کلیریفیکیشن ہونی ہوئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مودی کو انوائٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مودی کے مداح بھی ہیں، لیکن پاکستان کو سریع نظر انداز تو کر نہیں سکتے امریکن۔ سو میرا اندازہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے تعلقات کھڑے ہیں اس وقت وہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات تو وہی رہیں گے، لیکن ٹرمپ کی جو پالیسی ہے بظاہر اگر ہم اس کو دیکھیں، اوباما انتظامیہ جو اس سے پہلے رہی اس سے خاصی مختلف نظر آتی ہے، لیکن بھارت سے متعلق جب ہم امریکی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پھر زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ٹرمپ کی بھارت کی جانب جھکاؤ کی کوئی خاص وجہ ہے یا وہی پرانی اوباما انتظامیہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی وہی ہے؟ ایک تو ان کے کاروباری انٹرسٹ ہے بھارت میں، پھر انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کہا کہ وہ بھارت کے بڑے مداح ہیں اور نریندرا مودی کے بڑے مداح ہیں، تو بھارت کے ساتھ تو تعلقات پہلے بھی امریکہ کے بہت پچھلے چند سالوں سے گرم جوشی کے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس سے ذرا باہر نکل کر ٹرمپ کی پالیسیز کی طرف جب ہم آ جائیں، عہدہ سنبھالنے کا یہ پہلا ہی ہفتہ ہے، بہت ہی متنازع فیصلے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں۔ ٹرانس پیسیفک جو معاہدہ ہے وہ ختم ہوا، میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانے کی منظوری دی گئی، امیگریشن قوانین میں بھی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ، اوباما کیئر میں بھی تبدیلی لا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان فیصلوں کے باعث آج وزارت خارجہ کے کئی آفیسرز نے ریزائن بھی کیا ہے۔ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ٹرمپ کے لیے انتظامی امور چلانا مشکل ہو سکتا ہے؟ راستے میں کافی رکاوٹیں ہوں گی۔ ایک تو متنازع شخصیت ہے، آدھے امریکن ان کو پسند نہیں کرتے، مظاہرے ہوتے رہے ہیں، میڈیا ان کے مجموعی طور پہ خلاف ہے، انتظامیہ میں بھی ان کو ریزسٹ کیا جائے گا، جیسے اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے استعفے دیے۔ جی، تو اوباما کے لیے راستہ کٹھن ہے، آسان نہیں۔ تو اس کٹھن راستے کو مزید کٹھن بنایا جا رہا ہے۔ اگر ایک اور اہم پہلو کی طرف ہم دیکھیں، یہ جو مسلمانوں کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے، میڈلین البرائٹ نے بھی آج یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ مسلمان کے طور پر رجسٹر ہو جائیں گی۔ یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو سکتا ہے، اس طرح کی جو پالیسیاں ہیں حالات مزید خراب کریں گی؟ دیکھیے، انہوں نے 7 ریاستوں کے پہ تو قدغن لگا دی کہ وہ لوگ ان 7 ریاستوں کے آئی ہی نہیں سکتے امریکہ میں، اور امریکہ میں جو مقیم ہیں ان کو رجسٹریشن کرنی ہوگی، تو اس کا بہت سا ریزسٹنس ہوگا۔ اب میڈلین آلبرائٹ جو کہ ایک نامی گرامی جوئش گھرانے سے ہیں، وہ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی اگر ایسا ہوا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کو اگر اپنے اقتدار کو طول دینا ہے تو ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو پالیسیز ہیں، ان میں تبدیلی لانا ہوگی، ورنہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ریلیشن شپ میں پرابلمز ہو سکتے ہیں، تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ جہاں ہو بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رفتہ رفتہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ حاوی ہو جائے اور ان کو
اس طرف نہ قدم بڑھانے دے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا مفاد نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہرحال بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا. بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ. سابق سفیر ہمارے ساتھ تھیں، کی پالیسیز پر بات کر رہی تھیں. متنازع فیصلے کیے جا رہے ہیں، ایسے میں امریکہ کو بھی احتیاط سے چلنا ہوگا، لیکن پاکستان کو بھی بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.